वेलकम बैक वंस अगेन जी। स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है हमारी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का फैसला आज सामने आ गया है। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मलिक साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं ज़रा खबर की एक दफ़ा फिर से डिटेल्स बता देती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला सुनाया है, जिन अकाउंट से लाताल्लुकी ज़ाहिर की गई वो PTI की सीनियर क़यादत ही चला रही थी। ऐसा इस फैसले में कहा गया है। PTI ने अपनी क़यादत के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले मजमूई तौर पर 16 अकाउंट्स छुपाए। अकाउंट जाहिर न करना PTI की जानिब से आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा करवाए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत हैं। इमरान खान के सर्टिफिकेट स्टेट बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। ममनुआ फंडिंग का मामला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक 6(3) के ज़िम्रे में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज रूल की शिक 6 के तहत तहरीक इंसाफ को फंड जब्त करने का शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया है। जुल्करनैन मेरे साथ मौजूद हैं, शहजाद अली भी वहीं पर मौजूद थे, मुसलसल अपडेट कर रहे थे। जुल्करनैन, जरा मुझे इसकी सारी डिटेल्स दे दीजिए, फिर इस पर डिस्कशन का दोबारा से आगाज करते हैं। किरण, जो ममनुआ फंडिंग है उसकी मैं तफसील पहले आपको बता देता हूँ। जो तहरीरी फैसला 70 सफ़ात पर उसमें जारी हुआ है, उसके मुताबिक जो आरिफ नकवी की वोटन क्रिकेट है उससे $21,21,500 के फंडिंग तहरीक इंसाफ को, ये जबकि ब्रिस्टल इंजीनियर से $49,964 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए गए। इसी तरीके से ई प्लानट ट्रस्टीज और SS मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से $1,17,000 से ज़ायद की फंडिंग तहरीक इंसाफ को की गई है। PTI को UK से मिलने वाले £7,92,000 भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ करार दिए हैं। इसी तरीके से PTI कनाडा जो रजिस्टर्ड कंपनी है उससे तहरीक इंसाफ को $35,81,186 की फंडिंग मौसूल हुई थी, जिसको के ममनुआ करार दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है अनवर ब्रदर्स, उनकी जानिब से $6,89,000 जो डॉलर्स है वो तहरीक इंसाफ को फंडिंग में मिले थे, जिसको ममनुआ करार दिया गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि 34 मजमूई तौर पर गैर मुल्की अफराद हैं और 351 कंपनियां हैं जिनसे तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली है। जबकि अमेरिका में जो मुकीम है भारतीय शहरी रोमिता सेठी, उनका भी नाम लिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि रोमिता सेठी जो एक बिजनेस वुमेन है, बेसिकली भारतीय ने याद है, भारतीय शहरी हैं, उनसे अमेरिका में तहरीक इंसाफ ने $13,750 की फंडिंग हासिल की है। सिर्फ 8 अकाउंट इलेक्शन कमीशन के कहना है कि शुरू में तहरीक इंसाफ ने अपने जो है ना उनको ऑन किया था। 13 अकाउंट्स ऐसे थे जिनको वो लाताल्लुकी का इजहार करते रहे, जो स्टेट बैंक की तफसीलात में सामने आए थे। जबकि 3 मजीद अकाउंट ऐसे हैं जिनको कि तहरीक इंसाफ की मरकजी और क़यादत जो है वो सूबाई और मरकजी सतह के ऊपर उनको चला रही थी, तमाम तहरीक इंसाफ ने उनको जाहिर नहीं किया था और उनको डिसऑन करते रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो अकाउंट जाहिर ना करना है वो जो इलेक्शन आइन का आर्टिकल है 17 उसके सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है, जो ये वाजे करता है कि हर सियासी जमात अपनी फंडिंग और उसके ज़राए की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुरुस्त तौर पर जो है वो पेश करने की पाबंद है। जो अहम बात इसमें आखिर में फैसले में ये लिखी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ना सिर्फ अपने ऑफिस को ये हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक शो कॉज नोटिस के अलावा जो कार्रवाई होती है ना सिर्फ वो करे, बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा है कि ममनुआ फंडिंग का जो मामला है इसको वफाकी हुकूमत को भिजवा दे। अब जब वफाकी हुकूमत को ये केस जाएगा फिर फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पर कानून के मुताबिक इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इस सारे मामले का रेफरेंस तैयार करना है या क्या करना है वो फिर वफाकी हुकूमत का फैसला होगा कि वो किस तरह से इस केस को लेती है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस को वफाकी हुकूमत को फॉरवर्ड करने का भी जो अपने ऑफिस को हिदायत जारी कर दी है। जी किरण, और वफाकी हुकूमत के रिप्रेजेंटेशन ये बात बता चुके हैं कि हम बिल्कुल रेफरेंस फाइल करेंगे। इनफैक्ट मलिक साहब के प्रोग्राम में कल उज़मा बुखारी साहिबा थी, मलिक साहब आपने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था बिल्कुल इसमें कोई हर रेफरेंस की तरफ जाएंगे। सो अब मलिक साहब व्हाट नेक्स्ट फॉर PTI? उन्होंने भी कहा और शहादत अवान ने भी, दोनों ने इस बात को कहा कि अगर ऐसी चीज़ हुई तो हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो तो आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीर अपने ऑर्डर में कर दी है कि फैसले की कॉपी फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाएं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ही रेफरेंस भिजवा सकती है, इलेक्शन कमीशन खुद ऐसा एक्शन नहीं ले सकता। 2 स्टेप हैं। एक तो पहला लीगल स्टेप वही था कि उन्होंने कहा कि ममनुआ फंड्स हैं गैर मुल्की ज़राए से हैं, 351 कंपनीज हैं और क्यों ना ये फ्रीज कर ली जाएँ। ये फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप नोटिस सर्व करते हैं कि ममनुआ है, उसको आपने कन्फ्रंट करना है, रिस्पॉन्ड करना है तो आप रिस्पॉन्ड कर दें। लेकिन
لیکن غیر ملکی کمپنیاں 351 میں سے کتنی بتائیں گے کہ وہ 351 غیر ملکی نہیں ہے؟ 2 4 5 10 100 نکال دیں گے، وہ ایک بھی ممنوع ہے. پہلے تو وہ فنڈز فریز ہوں گے، اور دوسرا جو اسکیل آف پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وہ ٹو لارج ہے. ووٹن کلب کا ہم دیکھ رہے تھے کہ 2.2 ملین پاؤنڈز کی رقم بار بار کوٹ ہو رہی تھی. یہ پہلے اکبر ایس بابر نے آئیڈینٹیفائی کی. ہم نے سما پہ ان سے ایک ڈاکومنٹ لے کے چلایا تھا کچھ عرصہ پہلے، اب تو فارملی آفیشیل ہو گیا. تو اس وقت ان کا کلیم تھا کوئی 7.5 ملین پاؤنڈ کے قریب یا 7.5 ملین ڈالر کے قریب ایسی رقم تھی جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی. آج وہ چیزیں ان کے آرڈر کے اندر آ گئی ہیں. آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی یو ایس اے LLC ہے، وہاں سے بھی کوئی 20-22 لاکھ ڈالر آیا ہوا ہے. برطانیہ والے سے بھی آیا ہوا ہے. اس میں انڈین نیشنل اور جوش نیشنل کے الزامات تھے. 2 نام ہمیں پتہ تھے، ہم بار بار دہرائی جاتے تھے، بیری شنیپس اور اندرجیت. آج اس میں وہ ایک خاتون بھی آ گئی ہیں، وہ شیٹی، اور اس کی بھی اماؤنٹ کافی بڑی ہے. اور یہ مسئلہ امبیرسنگ بھی ہے کیونکہ انڈین نیشنل نے فنڈ کیا اور پارٹی کے ہیڈ نے اس کو سرٹیفائی کیا. الیکشن کمیشن نے جو اپنے فیصلے کا دوسرا حصہ لکھا ہے کہ جو سرٹیفکیٹس ایز پارٹی ہیڈ ایز پارٹی چیئرمین عمران خان نے دیے وہ درست نہیں تھے، صریحاً غلط تھے. جو اردو کا میں نے اس کا جملہ پڑھا ہے کہ صریحاً غلط تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ دہی کے زمرے میں یا فالس کے زمرے میں آ جائے گا. تو سپریم کورٹ کے سامنے، اعلیٰ عدلیہ کے سامنے جو پرجری ہے اس کی بھی ایک باقاعدہ امپلیکیشن ہے. وہ یہ ہمارے لا والے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. تو 3-4 چیزیں آپریٹو ہو جائیں گی. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت آپ نے ممنوع فنڈنگ حاصل کی، وہ کنفسکیٹ ہو جائیں گے فنڈز، پہلا مرحلہ ہے. دوسرا، کیا وفاق اس کے اوپر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، تو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے گا کہ پارٹی کے اوپر ایکشن لینا ہے کہ نہیں. تیسرا، آپ نے جھوٹے سرٹیفکیٹس دیے تو ان جھوٹے سرٹیفکیٹ کی لیگل امپلیکیشن کیا ہے. تو یہ 3 حصے ہیں جس کی ان کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اور اگر سپریم کورٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے، اٹس اے بگ اف، کہ ہاں یہ واقعی غلط ہوا ہے اور پارٹی کے خلاف ایکشن بنے گا، تو ان کے جتنے سٹنگ ممبرز ہیں وہ ڈیسیٹڈ ہو جاتے ہیں موجودہ مدت کے لیے جس کے لیے وہ منتخب ہوئے ہیں. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے، آسان نہیں ہے اس سے، لیکن ایک تناؤ بہت بڑھ جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ عمران خان اس کے بعد بنی گالا میں بیٹھ جائیں گے، وہ باہر نہیں نکلیں گے، وہ بھی توقع رکھیں. باہر نکلیں گے کہیں گے یہ چور ڈاکو ہے، ملا ہوا ہے شہباز شریف سے. ہم وہ توقع رکھیں. آپ کل سے ہی کہنا شروع کر دیا بی ٹیم بنی ہوئی الیکشن. وہ جو ڈونلڈ لو کا اعلامیہ تھا اس میں آ گیا تھا کہ یہ 2.2 ملین ڈالر ووٹن لو کا بھی بتانے لگا. بی ٹیم بنی ہوئی الیکشن. وہ جو ڈونلڈ لو کا اعلامیہ تھا اس میں آ گیا تھا کہ یہ 2.2 ملین ڈالر ووٹن لو کا بھی بتانے لگا پاکستان کو. تو وہ آج اس طرح کی کچھ چیز ایکسپیکٹ سچ تھنگ فرام ہم. ملک صاحب آپ اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا، پھر میں آگے جاتی ہوں ان لوگوں کی طرف بھی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ یہ الیکشن کمیشن میں ابھی سامنے آیا ہے جن اکاؤنٹس کے بارے میں، بڑا انہوں نے علل اعلان کے بات ابھی کہی کہ بہت ساری چیزوں کو تو عمران خان سب کو پتہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ کتنا امبیرسنگ ہے، ایک پارٹی سربراہ ایک ڈاکیومنٹ سائن کر کے دے رہے ہیں اور ان کے انڈر کام کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بہت سارے اکاؤنٹس کا یا بہت سارے فنڈز کا پتہ نہیں ہوتا تھا. سر یہ کتنا امبیرسنگ ہے. اچھا، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض فنڈز ہیں جیسے امریکہ میں انہوں نے کوئی 100 انڈیویجول یا 150 کمپنی سے پیسہ لیا، پاسبلی عمران نے اس سرٹیفکیٹ کے اوپر دستخط کیے ہوں گے اور اس کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن ووٹن کا عمران کو پتہ نہیں ہوگا، یہ بات ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی میٹنگز میں آ کے ایز پارٹی ہیڈ بھی پہلے بھی وہ بیٹھتے تھے جب عمران خان پارٹی کے سربراہ تھے، اور بعد میں بھی جب پرائم منسٹر بن گئے تو ان کی پارٹی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب ووٹن میں کھیلنے گئے اس کی تصاویر تو آپ نے وہ ایف ٹی میں دیکھ لی ہیں، وہ پشاور پرورٹس اور وہ کون کون تھے. وہ شرم آئے گی سب کو، لیکن وہ چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. اور عارف نقوی کو ڈیفینڈ بھی کیا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حماقت کرتے ہیں، آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا. بھائی وہ بولو اس نے غلط کام کیا، اس کو سزا دو، میرا کیا قصور ہے اس میں. اسی طرح فرح کو میں کہتا تھا کہ اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. فرح کون ہے؟ آپ بولو اس نے غلط کام کیا، اس کو سزا دو. اسی طرح اس کو عارف نقوی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو پہلا سٹیپ یہاں سے وہ خود اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس سے ملتے جلتے تھے. 2-4 لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کی ہمارے جو سیاسی بڑے ہیں نا، کابرین پولیٹیکل ایلیٹ، اس میں اکراس دی پارٹی لائن سب سے جپھی ڈال کے وہ رکھتے ہیں. سر فہرست نام ہے ریاض ملک صاحب کا. وہ آصف زرداری کے بھی دوست ہیں، وہ عمران خان کے بھی دوست ہیں، وہ شریف فیملی کے بھی دوست ہیں. عمران خان کو اگر زرداری کو میسج بھیجنا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے یا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، تو اس کے لیے بھی ریاض ملک کے گڈ آفیسز کام آتے ہیں. انیل، وہ ان کا پورا نام کیا، انیل مسرت. میں سمجھتا تھا کہ صرف عمران کے دوست ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جاتے تھے ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے.
تو بعد میں پتہ چلا شہباز شریف کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں، تو شہباز شریف نے جو لندن میں اپنی پراپرٹی خریدی ہے اس کے لیے اس سے بھی کچھ 70-80 ہزار پاؤنڈ ادھار لیا ہوا تھا. وہاں وہ شہباز کے بھی دوست ہیں. اور یہ صاحب جو ابراج والے عارف نقوی ہیں یہ بھی اسی فہرست میں آتے ہیں. یہ شریف فیملی کے بھی دوست ہیں. کہ ایسی وہ جو کراچی الیکٹرک سپلائی کی ڈیل کے حوالے سے وہ یہاں بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ عمران خان سے بھی مل کے اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے رہے. شنگھائی کمپنی سر، شنگھائی الیکٹرک جو چائنا والی تھی اس کے ساتھ اس کا جو بارگین تھا اس میں وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے تھے، اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پیسے ادھر بھی آئے ہوئے ہیں، کہیں اور بھی گئے ہوں گے. یہ ایک شرمناک شرمندگی والا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز. وہ جو آپ نے عارف نقوی والی بات کی تو وہ سائمن کلارک اس پر کہتے ہیں کہ عارف نقوی نے جو اس معاملے میں بیان حلفی اپنا جمع کرایا ہے اور ان کے پاس جو منی ٹریلز ہیں اس کی جو شواہد اور جو ثبوت انہوں نے دیکھے ہیں وہ تو ان کے بیان حلفی سے بالکل مطابقت ہی نہیں رکھتا. خالد عظیم صاحب، آرٹیکل 17 کے حوالے سے آپ کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے اور اس تمام معاملے کو، اس تمام واقعے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف تو میں نہ مانوں والی اپنی رٹ پہ رہے گی. کل سے انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے، ایک مومنٹم بنانا شروع کر دیا کہ جی بی ٹیم کے طور پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. اب جب ان کے سامنے چیزیں آئیں گی، پہلے تو ان کے موقف کی فتح ہو گئی ہے، اب جو مزید چیزیں کھل کر آ رہی ہیں، آرٹیکل 17 کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اس میں بیرون ممالک کمپنیز کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں تو ڈکلیئر ہی کر دیا الیکشن کمیشن نے. کہاں جائے گا اب یہ معاملہ سر؟ دیکھیں جی، یہ سارے کا سارا معاملہ پی ٹی آئی کے موقف کی آپ بات کریں تو یہ بالکل پہلے سے وہ تھا. اور کل اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور سوشل میڈیا کو میں کہوں گا کہ ان کے پولیٹیکل سمبل کا تعین کریں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. یہ سارے کا سارا کمپین پورے سے پہلے سے چل رہی تھی. اور پھر ایک بات آپ کیوں اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اگر یہ کوئی بہت سیدھا سادہ معاملہ ہوتا اور اس میں کلیئرٹی ہوتی اور ان کو کلیئر ہونے کی توقع ہوتی تو 8 سال جس انداز میں ہم چونکہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ کس طرح سے پنگ پونگ بال کی طرح اس سارے کیس کو جو ہے لٹکانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر الیکشن کمیشن، پھر الیکشن کمیشن سے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ سارے معاملات چلتے رہے. ڈیفینیٹلی ان کو بھی یہ پتہ تھا اور وہ جو نشاندہی اکبر ایس بابر نے 2011 میں کر دی تھی اس کا ادراک ان کو تھا. آرٹیکل 17 کی بات آپ کریں، 17(3) کی خلاف ورزی انہوں نے ڈکلیئر کی ہے الیکشن کمیشن نے. تو اس کے بعد انہوں نے اگر وفاقی حکومت کو یہ معاملہ بھیجا ہے تو یہ آبلیگیٹری ہے وفاقی حکومت پہ کہ اگر کہیں پہ اتنی کوئی گراس وائلیشن ہو رہی ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اوپر کارروائی کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ اس ذمہ داری سے گریز کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کی بات کرنا پھر ان کو قطعاً زیب نہیں دے گا. اگر وہ انٹیگریٹی والا معاملہ ہوتا ہے، 17(2) کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے پابندی لگتی ہے اور پھر 15 دن کے اندر سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوایا جاتا ہے، جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے 1975 میں، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ جو ہے جو آج کل ANP کے نام سے ہے اس پہ پابندی لگائی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور اس کا ریفرنس بھجوایا تھا اور اس پارٹی کو انہوں نے بین کر دیا تھا. لیکن اس کے حوالے سے ممکن ہے کہ قانون جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، لیکن جو بھی کارروائی ہے وہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور میں پھر اپنی اس بات کو نئے سرے سے دہراتا ہوں کہ مس ڈکلریشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی یقینی طور پہ فوراً کوئی نہ کوئی ہوگا وہ اس کو کرے گا. اور یہ جتنی انہوں نے اپنی فائنڈنگ دی ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا تو اس نے ڈکلیئر کیا ہے. اور انہوں نے حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس جو ہے اس کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا اس بات کا اختیار تھا. البتہ یہ بات رہی کہ جی اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس میں مشکلات. میں بیرسٹر صاحب کی اس بات کا میں بالکل حامی ہوں کہ وہ تاحیات پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا کیا جائے کہ اس وقت تو یہ لا آف لینڈ ہے، اس وقت تو یہ چیز موجود ہے کہ وہ تاحیات پابندی لگتی ہے اس پہ، اور جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ چیز جو رہے گی. اور اگر اس بات کو آپ کرتے ہیں تو اگر 1,69,00,000 ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے تو وہ شخص جس کو انہوں نے اور خالد صاحب اس کیس پہ کچھ تھا نا سر،
خالد صاحب اس کیس میں کچھ تھا نا سر، تبھی اتنے ڈیلے ٹیکٹکس کا بھی نہ صرف استعمال کیا گیا بلکہ انفیکٹ 2017 میں پارٹی فنڈنگ کے ذرائع ظاہر نہ کرنے کی تجویز بھی پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تھی ترمیم کے لیے، جس کو مسترد کیا گیا تھا اس وقت کی اسمبلی نے. پارس بھی مجھے جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم پارس، خوش آمدید. یہ بتائیے پارس کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس فیصلے کو، اس سارے پروسیجر کو؟ کچھ ہمارے جو پینلسٹ ہیں، کچھ ہمارے اینکرز ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ابھی آغاز ہوا ہے، اب فردر معاملہ آگے بڑھے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ دیکھ رہی ہیں یہاں سے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو گیا ہے، یا یہاں پر یہ 8 سال کا یہ کنکلوژن ہو گیا ہے آج؟ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ کرن آپ کا. دیکھیں فیصلے کی جہاں تک بات ہے نا، تو تحریک انصاف کے رد عمل سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ اسی قسم کا فیصلہ آئے گا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا رد عمل لگ رہا تھا کہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں فرق کیا ہے. تو خیر اب جو فیصلہ آیا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ ممنوع فنڈنگ اس کو قرار دیا گیا ہے. یہاں پہ تمام قانونی پہلو جو ہیں وہ ڈسکس آلریڈی ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ عمران خان اس وقت ایک مضبوط سیاستدان ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ ان کا سپورٹ بیس اس پر یقین کرے گا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہیں، اور ممنوع فنڈنگ ہے جو یہ غلط بیان حلفی جمع کرانے کے مرتکب ہوئے ہیں. بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ فیصلہ ان کی مقبولیت میں زیادہ اضافہ کرے گا، چونکہ دیکھیں اکثر اوقات ایسے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سیاستدانوں کی مقبولیت میں اضافے کا باعث ہی بنتے ہیں. ابھی پہلے بھی بات جیسے ہو رہی تھی، جیسے پاناما کیس میں میاں نواز شریف کی نااہلی کے وقت ہوا تھا، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا آپ نے دیکھا کہ کامیاب بیانیہ بنا لیا تھا. تو بتائیے کیا پاناما کیس کے بعد میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی؟ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاست کیا ختم ہو گئی تھی؟ اب عمران خان بھی عوام کو بتائیں گے کہ مجھے ایک اور سازش کے تحت اب انتخابی میدان سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیانیہ بنانے کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس پر یقین بھی کریں گے. اب جو ورسٹ کیس سینیریو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو عمران خان کی پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن اس میں ابھی چند ماہ کا عرصہ لگے گا، وقت اس میں لگے گا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بینچ پھر کس قسم کا ہوتا ہے، آیا 3 رکنی بینچ بنتا ہے، 5 رکنی یا 8 رکنی لارجر بینچ بنتا ہے، اور اس معاملے میں فل کورٹ بیٹھتی ہے یا نہیں، جس کا مجھے زیادہ امکان نہیں دکھائی دیتا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نئی سیاسی جماعت بنا لیں اور نئے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ لیں. تو میرے خیال سے یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، اس سے کسی کی سیاست کو آپ ختم نہیں کر سکتے، سیاسی لوگوں کو عدالتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر سپریم کورٹ سے ان کی نااہلی ہو جاتی ہے تو ایک بڑی مشکل ہو سکتی ہے جو خان صاحب کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے، وہ یہ کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز کی طرح ان کا کوئی ایسا سیاسی جانشین نہیں ہے جو ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا. بالکل ٹھیک. اچھا پارس، میں جو آپ سیاسی معاملات کی بات کر رہی ہیں، کیا کہتی ہیں آپ کہ یہ خان صاحب اس سے مزید پھر گین کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف ہم نے، آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں، ایک طرف ہم نے پرویز الہی صاحب کا معاملہ دیکھا ہے جہاں آپ ووٹر سپورٹر کی حمایت کی بات کر رہی ہیں، تو ووٹر سپورٹر تو یہاں تک رہا پی ٹی آئی کا کہ جن کو آپ چور ڈاکو کہتے رہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے. جب وہ پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کی کرسی پر آئے تو کاف لیگ سے زیادہ خوشیاں تو پی ٹی آئی منا رہی تھی. پورے پاکستان میں جہاں جہاں وہ لوگ تھے وہاں مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں. تو اس والی سچویشن کو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے گین کرے گی، زبردست گین کرے گی؟ اور وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کے لوگ تو نہیں مانیں گے اس بات کو. بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سیاسی لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز کی مقبولیت میں اضافے کا باعث ہی بنتے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو آگے جا کے آپ دیکھیں اس میں اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ظاہر ہے اب یہ کورٹ میں جائے گا معاملہ. یہ اچھا ابھی یہاں پہ ایک سوال ایک اور ہے، بات یہ ہو رہی تھی کیا جو یہ فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی رہی ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ہوئی ہے؟ اب الیکشن کمیشن پر آپ دیکھیے گا مزید دباؤ پڑے گا کہ وہ بقیہ جماعتیں جو ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ بھی آگے بڑھائیں. اب عمران خان کی بیانیہ بنائیں گے کہ جیسے انہوں نے رات کو، یاد ہے عدالت کھولنے کا بیانیہ بنایا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی میں نے ایسا کیا کیا جو آپ نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دی تھی. اب وہ یہ کہیں گے کہ صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ کیوں سنایا. اب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ یہ 8 سال پرانا کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو فورن فنڈنگ کا تھا، اس پر 100 سے زائد سماعتیں ہوئی تھی، ہزاروں صفحات جمع ہوئے تھے. لیکن عمران خان دباؤ بڑھائیں گے اب دوسری پارٹیز کے حوالے سے. اور آج بھی فواد چودھری نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا کیس بھی اب سننا چاہیے، ان کے فیصلے بھی جلد ہونے چاہیے. اور دیکھیں انہوں نے بے نظیر بھٹو کی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ نواز شریف سے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ ہوئی ہے.
اور ابھی کچھ دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے. ظاہر ہے پھر حکومت نے تو یہی کہنا ہے نا کہ الگ الگ جماعتوں کے لیے الگ الگ قوانین ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ مستقبل کیا سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے اسے طے کریں گی. اچھا دوسری بات, ابھی ندیم ملک صاحب عارف نقوی کے حوالے سے بھی کچھ بات کر رہے تھے. میں صرف اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت وفاقی حکومت کا کردار ہر طرح سے ظاہر ہے بہت زیادہ اہم ہے. وفاقی حکومت ایک حکمران اتحاد ہے, 11 جماعتوں کا اتحاد ہے, ظاہر ہے ایک طاقتور حکومت ہے, ان کے ساتھ ظاہر ہے باقی پلیئرز کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے. تو اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً تحقیقات کروائے اور پتہ چلائے اور عوام کے سامنے یہ لے کے آئے. یہ جو عارف نقوی کے حوالے سے بات تھی کہ $2 ملین جو انہوں نے عمران خان کو دیے تھے, تو اچھا ہے کہ اس حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, چیزیں سامنے آنی چاہیے نا. تو حکومت کو اس میں بھی ذرا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر فنڈنگ کی گئی تھی تو پھر عمران خان کی حکومت میں عارف نقوی نے ظاہر ہے کوئی فائدے بھی لیے ہوں گے اور فائدے اٹھائے ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں سامنے آنا چاہیے کہ بھئی یہ کرپشن ہوئی تھی اور اب ہم یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ٹی وی کے بحث و مباحثوں میں تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے معاملات حل نہیں ہوں گے. تو اس میں گورنمنٹ کو میرے خیال سے اسٹیپ لینا چاہیے اور فوراً تحقیقات کا آغاز کرنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا پارس, وٹ آئی بلیو, جیسے آپ بات کر رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی تعلقات ہیں, یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں, کیونکہ وہ خبریں بھی سب کے سامنے آتی رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک. اچھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی اس سے مزید گین کرے گی, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے حکمراں جماعت بھی گین کرے گی, کیونکہ ان کے پاس جس طرح کا نیریٹو عمران خان صاحب نے پچھلے 3 مہینوں سے بنا دیا تھا, انفیکٹ وہ نیریٹو جو مسلم لیگ نون کیری کر رہی تھی, لیکن اس کو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ کیری کرنا شروع کیا اور اس سے ان کو ٹھیک ٹھاک فائدہ بھی ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایک حکمراں جماعت کو بھی ایک نیریٹو مل گیا ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے, الیکشن میں جانے کے لیے. لیکن منصور, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی جو پچھلے 3-4 مہینوں سے پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ جی فوراً الیکشن کروائے جائیں, صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں, اس فیصلے کے بعد آئی تھنک پی ٹی آئی کو اپنے اس والے نیریٹو سے اور اس مطالبے سے تو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ اس ساری سچویشن میں اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک قدغن بھی ہو, ایک تلوار بھی لٹک رہی ہو اور الیکشن بھی ہو جائیں تو یہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, میں اس ساری چیز کو دیکھنے کے نا 2 اینگلز ہیں. ایک تو ہم ظاہری بات ہے تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ صرف قانونی پیراہے سے ہو رہی ہے, قانونی طور پہ یہ کیس کیسے سٹینڈ کرتا ہے, ہم اس کو اس طرح ڈسکس کریں. لیکن اگر اس کو سیاسی طور پہ چلیں ڈسکس کرنا شروع کریں کہ اس کے سیاسی محرکات کیا ہوں گے, آئی ایگری, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آج اگر میں کسی پاکستان تحریک انصاف کے فالوور سے جا کے یا ووٹر سے جا کے عمران خان صاحب کے فین سے جا کے پوچھوں اور میں کہوں یہ جناب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کا یہ فیصلہ آیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہے, تو وہ آج بھی کہے گا نہیں میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہے یا انہوں نے جھوٹ بولا ہے, وہ نہیں مانیں گے. یہ میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں. بٹ کمنگ بیک ٹو کہ کیا الیکشنز کے حوالے سے, بالکل میرے خیال میں عمران خان صاحب ابھی بھی اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ ان کی ووٹر بیس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈسٹرب ہوئی ہے اس فیصلے سے, ایک بات. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے حکومت کے ہاتھ میں بھی اب پالیٹکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ابھی تھوڑے مطلب اگر پچھلے 3 مہینے کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر صرف اور صرف موجودہ حکومت کو ہی کوسا جا رہا تھا, امپورٹڈ حکومت نامنظور اور یہ رجیم چینج اور صادق وہ میر جعفر میر صادق اس بیانیے کے اوپر یہ پالیٹکس ہو رہی تھی. لیکن اب موجودہ حکومت کے پاس بھی چلیں کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے, جب اپنے جلسوں میں اپنے جلوسوں میں اپنی پریس کانفرنس میں بیچنے کے لیے کچھ آئے گا. اور دوسری بات یہ, جس طرح آپ کو یاد ہوگا 2017-18 کے اندر تمام تر نظریں جو ہیں سپریم کورٹ کی طرف چلی گئی تھیں, پینما ڈسکس کیا جا رہا تھا, روز اس کے اوپر ہیئرنگ ہونا شروع ہو چکی تھی, ہم بار بار اپنے ٹاک شوز کے اندر اس کو ڈسکس کرتے تھے. سو آئی تھنک, میں آئی ایم ناٹ شیور, لیکن آئی تھنک کہ اب ہم اس فیز میں انٹر ہونے جائیں گے جہاں پہ یہ موجودہ حکومت یہ چاہے گی, کم از کم اس کی خواہش ہوگی کہ کوئی ایسا ہی سلسلہ شروع ہو جہاں پہ روزانہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز کے حوالے سے اور یہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے روز ڈیبیٹ, روز ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوتی رہیں. اصل بات اینڈ آف دا ڈے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اے ٹائم رات کو ٹاک شوز کے اندر ندیم ملک صاحب کے شو میں یا پارس کے شو میں یا میرے شو میں کیا ٹاپک ڈسکس ہوگا. If this thing starts get activated in Supreme Court اور وہ لمبا کھچنا چلنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی آگے چل کے کوئی جے آئی ٹی بنتی ہے یا اس طرح کی صورتحال بنتی ہے, تو کیا ہوگا؟ پوائنٹ آف ڈسکشن ول بیکم عمران خان, پاکستان تحریک انصاف پوائنٹ آف ڈسکشن ہو جائے گی. ایک ایک چیز کو, ایک ایک بینک اکاؤنٹ کو, ایک ایک ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جانا شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال میں موجودہ حکومت چاہے گی کہ پورے پاکستانی میڈیا کی ڈسکشن جو ہے وہ کم از کم اس رخ کی طرف چلی جائے.
ایگزیکٹلی یہ ہیمرنگ ہوتی رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نعیم حنیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس سارے معاملے کے بعد کیا خان صاحب اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے یا یہ مطالبہ مزید زور پکڑ جائے گا اور پھر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ بھی اسی رجیم چینج کی سازش کا ایک حصہ بن جائے گا, ان کے بیانیے میں نیا اضافہ؟ میرے لیے تو بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں اگلی حکومت ووٹ سے بننے جا رہی ہے. شاید اسی لیے ڈسکس ہو رہا ہے یہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن میں کہ اس فیصلے سے کس کو فائدہ ہوگا, کس کا ووٹ بینک بڑھے گا, کس کا ووٹ بینک کم ہوگا. میرے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں آئندہ حکومت جو ہے وہ ووٹ سے بنے گی. یہاں معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ, تھوڑی سی چوری, تھوڑی سی غلط بیانی, تھوڑا سا جھوٹ, در حقیقت یہ تھوڑی سی محبت تھی جو تھوڑی سی بے وفائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج پاکستان تحریک انصاف اس حالت کو پہنچ چکی ہے. اور ایک وہ محاورہ ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو اگر بات کریں عمران خان صاحب کے صادق و امین ہونے کی تو بطور جرنلسٹ میں اس نتیجے پہ آج پہنچا ہوں کہ میاں نواز شریف کے بعد عمران خان بھی صادق اور امین نہیں رہے. اور یہ معاملہ, یہ ماجرا جو اب تک کا ہے یہ صرف 2014 تک کی پاکستان تحریک انصاف کے کارنامے اور ان کی کارستانیاں جو ہیں وہ آج الیکشن کمیشن نے ایکسپوز کی ہیں. اس کے بعد کا جو 8 سال کا دور ہے جس میں 4.25 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, اگر وہ داستانیں سامنے آئیں جس میں ابھی چند ایک چیزیں ہیں, رنگ روڈ سکینڈل لے لیں آپ, جو ہے وہ پنجاب میں فراگوگی کے معاملات لے لیں, اور بزدار کی کرپشن کے جو ان کو بے نقاب کرنے کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وزراء جو ہیں وہ ریٹن کمپلینس کرتے رہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کو. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے نزدیک جو ہے نا وہ اپنوں کی ہوئی کرپشن, اپنوں کا بولا ہوا جھوٹ, ان کی اپنی کی ہوئی ممنوعہ فنڈنگ وہ کوئی جرم ہے ہی نہیں. اور 126 دن کے دھرنے میں 126 دن کے دھرنے میں ایک ادارے کے سابق جو ہیڈ تھے وہ دبئی بیٹھ کے کس طرح کے کرمنلز کو فون کرتے رہے کہ آپ جا کے وہاں پر فنڈز دیں, آپ اس کو فائنانس کریں, آپ اس دھرنے کو سپانسر کریں. اور نعیم الحق مرحوم اور اون چودھری جو ہیں وہ کیش کلیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس فیصلے کو بھی عمران خان کی مقبولیت قرار دے دینا ہے اور وہ بہت بڑے لیڈر بننے جا رہے ہیں اور ان کی کرپشن چونکہ ایکسپوز ہو گیا, اور یہ معیار ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی جو کرپشن ہے اور اس کو ایکسپوز کرنے کا, یہ وہی ہے کہ اپنے چور, پرائے چور, اچھے چور, برے چور, تابعدار چور, نافرمان چور. تو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ملک صاحب بتا سکتے ہیں, یہ پینل بتا سکتا ہے کیا فیصلہ واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گا پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کا, کیا واقعی جو بینچ بنے گا اس بینچ کے پاس اختیار ہے اس فیصلے کا کہ عمران خان نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. سر آپ باقی سب کو کیوں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بتانا ہے وہ خود بتائیں نا کہ فیصلہ کہاں سے ہونا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کی واپس آتی ہوں تو پھر آپ ہی سے پوچھتی ہوں ہونا کہاں سے ہے فیصلہ.